अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, इस वक्त न्यू कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के लगभग तमाम लोग हैरान व परेशान हैं और इस बात को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि आखिर इस मुहलिक तरीन वबा से कैसे छुटकारा मिलेगा, इंसानियत को इससे कैसे नजात मिलेगी। मुहतरम हज़रात, हम और आप ईमान वाले, हमारा अल्लाह पर ईमान है और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, और ईमान में से ये भी है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजात हासिल करने का जो तरीक़ा और ज़रिया बयान किया है, हम उस पर ईमान रखें और उसकी तस्दीक करें और उसको हम इख्तियार करें। आइए जानते हैं कि हमारे नबी रहमत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत में हिलाकत, बर्बादी और तबाही से बचने और नजात पाने के लिए कौन से तरीक़े और ज़रिए बयान फरमाए हैं। आज के दर्स में मैं आपके सामने सिर्फ़ एक हदीस पढ़ूँगा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबाही से नजात पाने के 3 तरीक़े बयान किए हैं, 3 ज़राए बयान किए हैं। वो हदीस इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन नजाह, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात का ज़रिया क्या है, नजात कैसे मुमकिन है, नजात किस पर अमल करने में है, नजात कैसे मिलेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, अमलिक अलैका लिसानक वल यसअका बैतुक वबकी अला खतीअतिक। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो या अपनी ज़ुबान को काबू में रखो और तुम्हारा घर तुम्हारी किफ़ायत करे, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा हो, यानी तुम अपने घर में रहा करो, अपने घर को लाजिम पकड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारा घर में गुजरे। और तीसरी चीज़ ये इरशाद फरमाई कि अपने गुनाहों पर रोया करो, यानी अपने गुनाहों का एतराफ़ करो, अपने गुनाहों पर और शर्मिंदगी के आंसू बहाओ और उससे अल्लाह के सामने आकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। मुहतरम हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में दुनिया और आखिरत की हर तबाही व बर्बादी और हलाकत से और गज़ब और अज़ाब से, आफतों, मुसीबतों और परेशानियों से बचने के लिए 3 नुस्खे तजवीज़ फरमाए हैं। पहला नुस्खा ये बयान किया कि अपनी ज़ुबान को ताला लगाओ, अपनी ज़ुबान को रोक कर रखो, अपनी ज़ुबान को बेलगाम ना करो, आज़ाद मत छोड़ दो, बल्कि
सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करो, ज़ब्त से काम लो। मुहतरम हजरात, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया या आखिरत में इंसान की हलाकत व बर्बादी, तबाही और बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सबब ज़बान होती है। ज़बान की बहुत सारी आफतें हैं और बहुत सारी ख़तरनाकियाँ हैं, मैं उनको आपके सामने बयान नहीं करूँगा। इस वक्त ख़ास तौर से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत के मुताबिक हमेशा, लेकिन ख़ास तौर से इस वक्त हमें अपनी ज़ुबान को काबू में करने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस नाजुक वक्त में भी बहुत सारे लोगों की ज़ुबान दराज हो रही है। मिसाल के तौर पर मौजूदा हालात के पेश नज़र एहतियात के तौर पर, परहेज़ के तौर पर और हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर इंसानियत की हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए उलमाए किराम की तरफ से ये तजवीज़ दी जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है, तालीमात और हिदायत जारी की जा रही हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, सुबह शाम के अज़कार, तिलावत कुरान और तदब्बुर कुरान, दुआओं का एहतमाम, सुनन और के साथ साथ लोगों से मेल जोल और इख्तिलात रखने से परहेज़ किया जाए। चूँकि इस बीमारी की बड़ी वजह या इस बीमारी के फैलने का बड़ा सबब आपस में लोगों का मिलना जुलना है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दूसरे से इख्तिलात करना है। और इसी को ख्याल में लाते हुए बहुत सारे मुल्कों में वहाँ के उलमाए किराम ने मस्जिद में जाकर जमाअत के साथ नमाज पढ़ने से बचने का मशवरा दिया है और बहुत सारे मुल्कों में इस पर अमल भी हो रहा है और मस्जिद में जुमा और जमाअत का एहतमाम नहीं हो रहा है और घरों में पाँचों वक्त की नमाज लोग अदा करें, इस पर अमल हो रहा है। इसको देखते हुए बहुत सारे वो हजरात जिनको इस मौक़िफ़, इस फतवे से इख्तिलाफ है, और इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि बाज़ लोगों को या बहुत सारे लोगों को इस मौक़िफ़ से, इस फतवे से इख्तिलाफ हो सकता है। इज्तिहादी मसला है और इज्तिहादी मसाइल में ऐसे ही होता है, कम से कम दो तरह की बात आती है, ज़्यादा भी बातें आती हैं। तो हो सकता है कि किसी की नज़र में ये मौक़िफ़, ये फतवा, ये इज्तिहाद दुरुस्त ना हो, तो इल्मी तौर पर इख्तिलाफ किया जा सकता है, बहस और मुबाहसा किया जा सकता है, इफ़ाम व तफ़हीम किया जा सकता है। लेकिन इसकी वजह से उलमाए किराम की नीयतों पर शक करना और उलमाए किराम पर तुहमत लगाना और उलमाए किराम के ईमान पर सवालिया निशान लगाना और अदम तवक्कुल वगैरह का बुहतान लगाना, ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है। और इस तरह से ज़बान दराजी करना उलमाए किराम पर और अपनी बातों को कलम के ज़रिए से लिख कर या अपनी ज़बान से बोल कर सोशल मीडिया पर फैलाना और उलमाए किराम से लोगों को बदज़न करना और सख्त से बातें उलमाए किराम की शान में कहना, ये दुरुस्त नहीं होता है। लिहाजा इस बारे में चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, अपने कलम की हिफाजत करें, और इसी में हमारे लिए क्या है,
نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے زبان کی حفاظت، یہ معلوم ہے۔ دنیا میں بھی انسان بہت سارے مواقع پر زبان سے کچھ بول کر اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ جن ممالک میں، عرب ممالک میں، جہاں مسلم حکومت ہے اور مسلم حکمران ہیں اور وہاں اس طرح کا فرمان جاری ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر تائید نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم خاموش رہیں اور آل فال اپنی زبان سے نہ بکیں اور لکھ کر بول کر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، ورنہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، ہمیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ہم پہ جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ فرمان جاری ہوا اور اس پر حکومت نے ایکشن لیا تو یہ قانون بن گیا اس ملک کا، یا جس ملک میں بھی ایسا ہوا ہے۔ لہٰذا قانون کی خلاف ورزی کی پاداش میں جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا نسخہ جو تجویز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، وہ یہ کہ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، تمہارا گھر تمہارے لیے جو ہے نا کفایت کرے، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، تمہارے گھر میں تمہارے لیے جگہ ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے گھر میں رہو، گھر کو لازم پکڑو، اکثر و بیشتر اوقات تم گھر میں گزارو اور فضول کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، بلا حاجت اور ضرورت کے بیکار کا یوں ہی باہر نہ نکلو۔ ہمیشہ کے لیے یہ ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں وقت کی حفاظت ہوتی ہے اور وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اور بلا ضرورت باہر جانے سے وقت ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، لیکن خاص طور سے اس وقت اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ شرعی، حکومتی اور طبی ماہرین جو بھی ہیں، سب کی طرف سے یہ ہدایت آ رہی ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر بھیڑ اکٹھا ہو سکتی ہے، تقریباً تمام ملکوں میں اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، بند کیا جا رہا ہے، چاہے ایئرپورٹ ہو، اسکول کالج ہو، مالز ہوں، مارکیٹس ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ صرف جو ضروری چیزیں ہیں انسانی زندگی کے لیے انہیں کی اجازت دی جا رہی ہے، باقی چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور جہاں بند نہیں ہوا ہے وہاں بند کرنے کی سفارشات دی جا رہی ہیں۔ تو شریعت بھی یہ کہتی ہے، حکومت بھی یہی کہتی ہے، اور میڈیکل بھی یہی کہتا ہے کہ چونکہ اس بیماری کی اصل وجہ لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا ہے، اور لاشعوری طور پر جو ہے نا ایک سے دوسرے کو یہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے، بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ خود جو اس کا مریض ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے، دوسروں کو تو بدرجہ اولیٰ معلوم نہیں ہوتا ہے، بعد میں یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں بیمار ہونے کی، تب تک وقت ہاتھ سے چلا گیا ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں ہم اپنے آپ کو قید کر لیں اور بلا سخت ضرورت کے باہر نہ نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ اپنے گھر میں رہا کرو، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے۔ تو یہ جو گھر میں رہنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام کے خلاف ہے۔ دین اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی کہ حجاب اور پردے اور جو باہر نکلنے کا جو عورتوں کے لیے جو اس کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی بلا حاجت ضرورت باہر ہمیشہ کے لیے، عام حالات میں بھی مردوں کو بھی بلا حاجت ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے، خاص طور سے اس وقت جب اس کی سخت ضرورت ہے گھر میں رہنے کی، تو گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان ہدایات کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں اور بالکل غفلت اور لاپرواہی میں جو ہے نا گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، انہیں جو ہے نا صحیح سے جو ہے نا شاید معلومات نہیں ہیں اور وہ ابھی تک نادان ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنے خطرے والی بات ہے۔ اور جیسا کہ کہا
کہ جو پہلا جو نسخہ ہے زبان کی حفاظت کریں وہ بھی ضروری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس بارے میں زبان اور قلم کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یا آپس کی مجلسوں میں جو ہے نا کورونا وائرس کو لے کر جو ہے نا طرح طرح کے جوک بنائے جا رہے ہیں، لطیفے بنائے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا اس پر ہنسا جاتا ہے اور ہنسایا جا رہا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے گھر میں وقت گزارنا ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مشکلات آتی ہیں، چاہے آسمان سے، چاہے زمین سے، یا جو ہے نا خشکی میں یا تری میں، جو بھی ہو، قدرتی آفات ہوں، بیماریاں ہوں، اور ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا یا دشمنوں کا مسلط ہو جانا، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کے اور دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایک بہت بڑا سبب انسانوں کے گناہ ہیں، اور گناہوں کی کثرت ہے، اور گناہوں کا عام ہو جانا ہے، اور گناہوں سے نہ روکنا ہے، اور گناہوں کا احساس نہ ہونا ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ہے۔ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ رہو، اور گناہ کو گناہ سمجھو اور اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے سامنے آؤ، رو، گر گراؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، عہد کرو، پیمان کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندگی کا اظہار کرو، اور اعتراف کرو کہ یہ گناہ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، مانو کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی محتاجگی کا بیان کریں، اظہار کریں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے دروازے ہمارے اوپر کھلیں گے، اور اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے گا، کرم کرے گا۔ اس لیے کہ گناہ اور گناہوں کا عام ہو جانا، اور گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، اور فخریہ گناہ کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا، بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کی تباہی اور ہلاکت و بربادی کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں بہت سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی بہت ممکن ہے کہ آئی ہو یہ وبا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نظر ثانی کریں اپنے اعمال پر، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہم اعتراف کریں کھلے دل سے، اور اللہ کے سامنے آ کر ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جس اللہ کی طرف سے یہ وبا آئی ہے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس وبا کو اٹھا لے۔ ہم یاد رکھیں کہ جو بھی بلائیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور بلائیں اگر جائیں گی، دور ہوں گی، تو ہمارے توبہ اور استغفار کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں اور اللہ کے سامنے ان گناہوں سے توبہ کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ تو یہ 3 نسخے تجویز فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کے، چھٹکارا پانے کے۔ کس چیز سے؟ ہر طرح کی ہلاکت، بربادی اور تباہی سے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ ہمیں چاہیے اگر ہمیں بچنا ہے کسی بھی وبا سے، کسی بھی بیماری سے، کسی بھی آفت سے، مصیبت سے، پریشانی سے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کی اس حدیث میں ہمیں تلقین کی ہے، ہم ان پر بھی دھیان دیں، ان کو بھی اختیار کریں۔ یعنی ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، زبان کو قابو میں رکھیں، اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں اور اپنے گھر میں زیادہ وقت گزاریں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اور تیسری چیز یہ جو سب سے اصل ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندگی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے آ کر، اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں۔ اگر ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہم پہ رحم اور کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ
ہماری مدد کرے گا اس طرح کی وباؤں سے بچنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو وہ اس کی توفیق دے، اور ہمارے اوپر یہ وبا، یہ مصیبت آن پڑی ہے، جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔